अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा हम बात करें 27वीं आईनी तरमीम, जिसकी आज के दिन में पहले काबीना से मंजूरी हुई, फिर उसके बाद उसे सेनेट में पेश किया गया और फिर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने इंसाफ की कायमा कमेटी को जायज़े और गौर के लिए इस बिल को भेज दिया है। कल तक इसका मुसव्वदा हमारे सामने नहीं था, कुछ नुकात थे जिन पर हम बात कर रहे थे। आज इसका मुजव्वज़ा मुसव्वदा भी सामने आ गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें और यकीनन जिस तरह से कल भी हमने बात की थी, इस तरमीम के बाद बहुत कुछ तब्दील होगा। अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट में भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि वो अपोजिशन जो है कानून और इंसाफ की कायमा कमेटी में शिरकत नहीं करेगी। उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका ये मानना कि ख़ास तौर पर जो NFC अवार्ड है उसमें किसी किस्म की कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कुछ चीज़ें, लेकिन बज़ाहिर अब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड है और काबीना से मंजूरी बड़ा वाज़ेह तौर पर हमें ये बताती है कि अब चीज़ें किस सिमत में जा रही हैं। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में तफसील से हम इस सारे मामले पर बात करें। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ चौधरी साहब, माहिर कानून हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। जुल्फ़िकार राहत साहब हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ हैं, तज्ज़ियाकार हैं और चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान। चौधरी साहब कैसे देखते हैं आप? ख़ास तौर पर मैं सबसे पहले एक नुक्ते पर आऊँगा और चूँकि आप माहिर कानून हैं तो जो ये आइनी अदालत के क़याम की बात है इस पर रोशनी डालिएगा। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी इसका कहीं ना कहीं इस पर इत्तफ़ाक़ था, फिर इतना अरसा इस सारे मामले पर ताख़ीर क्यों कर हुई और फिर अब जाकर दोबारा से हम देख रहे हैं कि ये आईनी अदालत के क़याम की तरफ एक मामला बढ़ा है। इसका किरदार क्या होगा, ये क्या काम करेगी, इससे सुप्रीम कोर्ट पर क्या असरअंदाज होगा, ज़रा अगर काइंडली बता सकें। साहब बहुत शुक्रिया आपका। इस आईनी अदालत का जिक्र चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था, वो इस तरह की आईनी अदालत नहीं थी जो अब बनने जा रही है। उसकी वजह यह है कि ये वो आईनी अदालत है जिसमें सबसे पहले ये तजुर्बा किया गया 26वीं आईनी तरमीम के तहत कि आपने जजेस जो है आपने एक बेंच तश्कील दे दिया, आईनी बेंच। फिर आपने आईनी बेंच में बिल्कुल वो सारे जजेस रखे जो बुनियादी तौर पर यानी मुक्तदा मुक्तदरा की हर बात को मानते थे और उन्होंने वो तमाम इशूज जो थे जिन पे कुछ झगड़े थे पहले और नहीं हो रहे थे, वो तमाम के तमाम इशूज जो थे वो उन्होंने हल कर दिए। चाहे वो फौजी अदालतों का मामला था या सीनियरिटी जजेस की सीनियरिटी का मामला था। अब ये है कि ये आने वाले दिनों में ये जो आईनी अदालत तश्कील पा रही है इसमें 7 जजेस का कहा जा रहा है और उसमें वकला जो हैं वो जिसकी 20 साल की प्रैक्टिस है, इस तरह के जजेस जिस तरह मिसाल के तौर पर हमारे आसम भोन साहब हैं जो इस सारे काम में बहुत आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, इस तरह के सारे लोग जो हैं वो भी शामिल होंगे। और जी दूसरी बात आप ये देखें कि ये कैसा कैच रखा गया है कि इसके जजेस की उम्र होगी, यानी आम जज जो है वो 65 में रिटायर होगा और ये जो आईनी अदालत का जज है वो 68 में रिटायर होगा। तो उसमें ये जो 65 वाले हैं उन्हें बिल्कुल इस बात का इंतज़ार होगा कि अगर हम अच्छा काम करें, हुकूमत की मर्जी के मुताबिक करें, तो हमें वो आईनी अदालत में 3 साल और मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अब किसी के पास हुकूमत की मर्जी के खिलाफ जाने की कोई गुंजाइश रह ही नहीं गई। उसकी वजह यह है कि जितने अहम मामला थे उनके लिए आप ये 7 रुकनी बेंच जो होगा इसके पास मामला था। और अब देखिए इन दिनों में जरूरत क्यों ज्यादा महसूस हुई, क्योंकि आईनी बेंच जो था उसके सामने जो इश्यूज आ रहे थे काफी जगह उनकी ऑब्जर्वेशन से लोग देख रहे थे कि बावजूद इसके कि वो आईनी बेंच जो है वो हर तरह से मुकम्मल तौर पर वो हुकूमत की मर्जी के मुताबिक काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उनकी ऑब्जर्वेशन जो थी, जब सवाल किया जाता था कि जी आप देखिए आप आइन के मुहाफिज हैं और सुप्रीम कोर्ट का वजूद जो है वो इस तरह कायम नहीं रहेगा अगर आप सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को इस तरह अरोड करते हैं 26वीं आईनी तरमीम। तो उसमें अब ये उनके ज़हन में ये आई मुख्तरा कि ये तो अब मामला कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो अब ये जो जजेस हैं आप इनसे आप बिल्कुल ये तवक्को नहीं कर सकेंगे कि ये आईनी जो कोर्ट बनेगी वो किसी तरह भी अदालत में बैठकर कोई ऐसा फैसला करेंगे जो हुकूमत की मर्जी के मुताबिक नहीं होगा। और फैसले यही यही चेयर ये जो बेंच है
یہ آپ بینچ کی بجائے عدالت بن جائے گا. اور اس کا فرق یہ پڑے گا کہ بینچ جو ہے اس کے ساتھ اس طرح کی بات کی جا رہی تھی کہ جناب آپ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے لیے فل کورٹ تشکیل پائے اور آپ اس میں نہ بیٹھیں. لیکن اب وہ 26ویں آئینی ترمیم والا مسئلہ جو تھا جو سال تک لگا نہیں ہے اور عین حکومت کی مرضی کے مطابق اس وقت لگا ہے اور بحث روز چلتی رہی ہے اسی بات پہ. اور انہوں نے کہا امین الدین صاحب نے کہ جی کارروائی تو ابھی بھی شروع نہیں ہوئی. یعنی بینچ کی تشکیل کے معاملے میں اتنا وقت لگ گیا اور پھر لمبی ڈیٹ دے دی گئی تاکہ حکومت کو وقت مل سکے اور وہ اس آئینی بینچ کی بجائے آئینی عدالت تشکیل دے دے. اور آئینی عدالت میں جانے کے بعد پھر آئینی عدالت کا اختیار ذرا آپ ملاحظہ کریں, اس کے پاس یعنی سپریم کورٹ اس کے ماتحت ہوگی. یعنی سپریم کورٹ آئینی عدالت کو کوئی حکم نہیں دے سکتی. آئینی عدالت کا ہر حکم جو ہے وہ سپریم کورٹ تک کو بھی ماننا ہوگا. تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو 7 رکنی ہینڈ پکڈ آئینی عدالت ہوگی سپریم کورٹ سے یہ ماورا ہوگی, سپریم کورٹ سے یہ سپیریئر ہوگی. تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ جہاں سپریم کورٹ آپ کی اس کا صرف وجود ابھی بھی ان دنوں میں بھی آپ کو سپریم کورٹ بالکل ایک اس طرح کی عدالت نظر آ رہی جس کے بارے میں بہت سارے لوگ جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس حد تک میرے تو الفاظ میں تو نہیں استعمال کرتا لیکن لوگوں نے چیف جسٹس کو چپڑاسی تک کہہ دیا. لیکن چیف جسٹس صاحب اس کا نوٹس اس لیے نہیں لے سکے کہ ان کی بات میں بڑا وزن ہے کہ چیف جسٹس فارغ بیٹھے ہیں, ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے. اور باقی یعنی سو ووٹوں کا اختیار بلکہ ایک اور بات آرٹیکل 184(3) کو بالکل ختم کیا جا رہا ہے کہ وہ جناب جو اختیار ہے وہ بالکل ان کے پاس نہ رہے. رائٹ شاہد صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, مجھے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے جی. بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے جی. ویلکم بیک. ذوالفقار راحت صاحب کی جانب میں بڑھوں گا. ذوالفقار صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ 27ویں آئینی ترمیم اور اس کی بہت ساری چیزیں اب جب واضح ہو رہی ہیں, جو آئینی عدالت کا قیام ہے اس پر چوہدری صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے بڑی تفصیل سے روشنی ڈال دی. اب باقی کچھ چیزیں ہیں اس میں, کتنی ضروری تھی یہ 27ویں آئینی ترمیم, پھر اس کی کابینہ سے منظوری ہونا, اور اب بظاہر لگتا نہیں ہے کہ کچھ زیادہ رکاوٹ اس سب میں رہے گی. کیسے دیکھ رہے ہیں اسے آپ؟ اسلان بھائی تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے کہ اس کی ٹائمنگ تھوڑی سی ایسی ہے جس وجہ سے زیادہ یہ ہائپ کریٹ ہو گئی ہے. آئین یقینی طور پہ بہت اہمیت کی چیز ہے, لیکن آئین کبھی بھی آسمانی صحیفہ نہیں ہوتا کہ جس میں کوئی تبدیلی نہ کی جا سکے. وقت کے ساتھ ساتھ اس بات کی ضرورت ہمیشہ پیش آتی رہی ہے کہ اس کو اپ گریڈ آپ نے کرنا ہوتا ہے, چیزیں تبدیل کرنی ہوتی ہے, چینج کرنی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ سی ڈی ایف کے آفس کی بات ہوئی, بہت کرٹیسزم ہوا اس پہ. آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب جنگوں کی نوعیت بدل گئی, حالات کا تقاضے بدل گئے, آج جو ماضی کی جنگیں تھیں آج کی جنگ بھی اور آپریشنل سچویشن بھی بہت زیادہ مختلف ہے. تو میرا خیال ہے کہ سی ڈی ایف کا جو آفس بنا ہے اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ وقت کی بڑی ضرورت تھی کہ آپ سعودی عرب کے ساتھ ایک ایگریمنٹ میں چلے گئے ہیں. کمانڈ اینڈ کنٹرول کو, آپریشنل سسٹم کو آپ ایک نئی جدت دینے جا رہے ہیں. اور جنگوں کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں, زمین, سمندر, فضا, خلا, سائبر, میڈیا, اس ساری چیزوں کو ساتھ سمیٹ کے ایک آپ نے نئی چیزوں کو لے کے اس انداز میں آپ نے ایک آپریشنل حکمت عملی بنانی ہے. تو اس کے لیے یہ ساری چیزوں کو میرے خیال میں بڑا ضروری تھا. لیکن اس پہ ظاہر ہے اپوزیشن پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے. کچھ چیزیں لا پوائنٹ کے اوپر عارف چوہدری صاحب نے آپ کو بتا دی. میرا خیال ہے کہ ذاتی طور پہ اگر میں اس کی بات کروں جو مین پوائنٹس ہیں جس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا, تو میں ذاتی طور پہ اس کو سپورٹ کرتا ہوں. لیکن اس میں ایک چیز کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پرائم منسٹر صاحب نے جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ ایک پریزیڈنٹ کو ظاہر ہے امیونٹی حاصل ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی آئی, تو انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کو بھی امیونٹی حاصل ہونی چاہیے, ان کو بھی نہیں پوچھا جا سکتا. تو یہ سیلف سینٹرڈ قسم کی میرا خیال ہے اس طرح کی متنازع چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. اس چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے بھی آگے بڑھایا جا سکتا تھا. لیکن اس میں ظاہر ہے این ایف سی کا جو معاملہ ہے جس انداز میں ڈسکس ہو رہا تھا اس کو ظاہر گول کر دیا گیا. کو پولیٹیکل لوگوں کی اس میں کو بارگیننگ کا بھی ایک اسپیکٹ ہوتا ہے. تو اسلان بھائی اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں وقتی طور پہ لوگوں کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہی, آگے چل کے اس کا امپیکٹ اور اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا. آپ کو لگتا ہے اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا؟ امید اسی طرح رکھنی چاہیے. گل صاحب
کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ باقی تمام تر چیزیں ظاہر ہے اپنی جگہ، لیکن جو کچھ تبدیلیاں ہیں، سی جی ایس کے عہدے کے خاتمے کی بات ہے، اور آرمی چیف جو ہیں انہی کو تینوں افواج کا سربراہ مقرر کیا جائے گا، فیلڈ مارشل کا عہدہ، اس پہ تھوڑی سی ذرا وضاحت کی ضرورت ہے کہ یہ بیسیکلی جو ٹائٹل ہے یہ تاحیات رہے گا، یہ عہدہ تاحیات رہے گا، کس طرح سے ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس پوری کی پوری ترمیم کو، اور خاص طور پہ جو نقطہ میں نے جس کی طرف اشارہ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، جو عارف صاحب نے بات کہی ہے نا وہ بڑی اہم ہے۔ اگر آپ آئین کے حوالے سے جو بھی ہمارا ہے، بنیادی طور پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ ترمیمیں چاہیے ہوتی ہیں۔ جیسے پاکستان جب بنا تھا تو اس ٹائم پہ سائبر کرائم کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اس ٹائم پہ آئی ٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اس کے بعد منسٹری آف آئی ٹی بھی بنی، سب کچھ بنا یقیناً، اور آئندہ مزید ٹیکنالوجی کے آنے سے بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں گی۔ لیکن بنیادی طور پہ جو ججز کا ایک انڈیپینڈنسی ہے، جو کہ بالکل ان کی آزادانہ رائے اور آزاد حیثیت جو ہے اس کو اگر سلب کیا جائے گا تو یقیناً میرے خیال میں اس سے مستقبل میں بہتری نہیں بلکہ خرابی آئے گی۔ اور ہمیشہ آزاد عدلیہ جو ہوتی ہے وہی جو ہے وہ بہتری کا سبب بنتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا چرچل نے دوسری جنگ عظیم میں جب وہ منکر میں بیٹھا تھا اور برے حال تھے برطانیہ کے، تو اس نے لوگ آئے اور دعائیاں دینے لگے کہ بڑے برے حال ہیں، کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، مشکلات ہیں۔ تو اس نے ایک ہی سوال پوچھا کہ کیا عدلیہ انصاف دے رہی ہے، کام کر رہی ہے؟ تو جواب آیا ہاں جی وہ تو دے رہی ہے، تو لیکن اس سے بھوک کا کیا تعلق؟ اس نے کہا سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی فکر نہیں کرنے کی بات نہیں۔ اور پھر وقت نے ثابت کیا۔ اب یہ تو بات ہو گئی یہاں ختم۔ اب دوسری جانب جو ہے وہ آپ نے کمانڈر ڈیفینس فورسز کا ذکر کیا۔ یہ جنرل باجوہ صاحب جب اپنے آخری دور کے اندر ان کا جو ہے عہدہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا مدت ملازمت کا، تو وہ جو ہے وہ چلے گئے تھے، اور یہ برطانیہ کے اندر بنیادی طور پہ کمانڈر ڈیفینس سروسز جو ہے CDS جو کہ بھارت میں بھی ہے، جنرل انیل چوہان جو ہے وہ اس کے سربراہ ہیں، اور اس سے پہلے بپن راوت جو تھے وہ اس کے سربراہ تھے۔ اور یہ کمانڈر ڈیفینس فورسز جو ہے یہ پاکستان کے حوالے سے انٹروڈیوس کرایا گیا، جو کہ بطوریہ بیسکلی جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی CJSC کو ریپلیسمنٹ کرے گا۔ اب یہ برطانیہ کا بھی ماڈل تھا، لیکن اس سے پہلے امریکہ کا ماڈل ہے جہاں کے فورسز بہت بڑی ہیں۔ آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ اس ٹائم پہ امریکہ کے اندر 37 4 سٹار جنرلز ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی جو ہے وہ بہت بڑی بڑی کمانڈز ہیں۔ ایسٹرن کمانڈر ہے، افریقن کمانڈ ہے، سینٹرل کمانڈ ہے، میسائل کمانڈ ہے، اسٹریٹجک کمانڈ ہے، اسپیس کمانڈ ہے، اور دیگر۔ تو اس وجہ سے یہ چیزوں کو ہمیں بہت غور کرنا ہے۔ اب جو کمانڈر ڈیفینس فورسز کا عہدہ ہے، یہ اس کے اندر ایک تھوڑا سا میں اس کو کلیریفیکیشن کر دوں کہ یہ جو عہدہ جو فیلڈ مارشل کا ہوتا ہے یہ تاحیات ہوتا ہے، سیریمونیل ہوتا ہے، اور یہ جو ایک ایسا عہدہ ہوتا ہے جو کہ ان کے مدت ملازمت تو ختم ہی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی فیلڈ مارشل تو فیلڈ مارشل رہتا ہے نا، کیونکہ وہ جنگ جیت کے آیا ہوتا ہے۔ نہیں، یہ گل صاحب اٹس اے ٹائٹل، یہ ٹائٹل کی اب بات کر رہے ہیں کہ وہ ٹائٹل ول ریمین ہے۔ ٹائٹل ہے جی، یہ ایک ٹائٹل ہے، اور یہ ایک میرے خیال میں اس سے کوئی برائی نہیں ہے، لیکن کیونکہ آرمی اور نیوی اور ایئر فورس اپنے اپنے ایمبٹ میں کام کرتے رہیں گے، اور ان کی طاقت آرٹیکل 243 کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جائے گا، وہ اپنے فیصلوں میں با اختیار ہوں گے۔ لیکن ان کو جو ہے مزید کوارڈینیشن کے لیے جو ہے وہ آرمی، کیونکہ سب سے لارجسٹ کمانڈ ہوتی ہے، اس وجہ سے آرمی کو جو ہے وہ یہ کر دیا جائے گا۔ ہاں، اس سے پہلے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو ہوتے تھے وہ اس میں نیوی اور ایئر فورس سے بھی موقع ملتے تھے، لیکن ابھی خیر کیونکہ ابھی اس کی ابتدائی حیثیت ہے، اس کے اندر مزید جو ہے وہ میرے خیال میں بہتری آئے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان ایک وہ واحد ادارہ ہے جس کے اندر کوئی سیلف سینٹرڈنیس نہیں ہوتی، اور وہ ایک برتر ہی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور اگر اس میں ملک کی بہتری ہوتی ہے تو ضرور کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے ہماری جو ڈیفنس ڈپلومیسی ہے وہ کس طریقے سے پوری دنیا میں کامیاب ہوئی، اور اس سے پاکستان میں بہتری آئی۔ سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی اور اسٹریٹجک شراکت داری اس کا جو ہے وہ ایک ثبوت ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں ایران کے ساتھ قربتیں بڑھیں، جس طریقے سے ہماری قطر کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ جو ہے عزتوں میں اضافہ ہوا، ملیشیا
मलेशिया के साथ जो है हमारी एक अंडरस्टैंडिंग चल रही है। 5 मुल्क इस टाइम पे पाकिस्तान से दिफाई मुआहदा करना चाहते हैं। वस्ती एशियाई ममालिक जो हैं वो आपको बहुत ही इज्जत और तकरीम देते हैं। आप देख लीजिए कि किस तरीके से चाइना के अंदर भी फील्ड मार्शल साहब को जो है उनकी परेड पे 3 सितंबर को बुलाया गया और आज़रबाईजान जो है वो कल रात होके आए। तो ये तमाम बातें मेरे ख्याल में एक मिलिट्री डिप्लोमेसी का हिस्सा हैं और इसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। लेकिन राइट, बिल्कुल आपने बड़ी तफसील से गुल साहब सारे मामले पर रोशनी डाली कि ये आखिरी तरमीम नहीं होगी, 28वीं भी आएगी और शायद 29वीं भी आएगी। राइट, अच्छा, मतलब अभी 26वें के बाद अभी 27वीं की बात, और आपने खबर दे दी कि 28वीं और 29वीं ने भी आना। यकीनन ये इसमें सेल्फ सेंटर्डनेस की यहाँ पर कोई बात नहीं है, और जो कुछ भी किया जा रहा है उसके पीछे यकीनन एक पूरी सोच और एक पूरा एक थिंकिंग प्रोसेस का फरमा होगा। चौधरी साहब, एक और चीज़ जो आपसे जानना चाहूँगा, वो 1973 के आइन में सदर को वज़ीर आज़म के मशवरे पर मुशावरत के बाद जज की मुंतकिली का इख्तियार दिया गया था, और 2 साल के लिए बगैर रजामंदी तबादला मुमकिन था जज का। 18वीं तरमीम के बाद ये सिलसिला ख़त्म हो गया है, अब दोबारा उसी तरफ बात जा रही है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, बुनियादी तौर पर आप ये देखें कि ये सारी तरामीम जिनका जिक्र फरमाया जा रहा है ये क्यों हो रही हैं। दुनिया में जिसका हम हवाला देते हैं, बड़ा कमाल करते हैं हम बाज़ात, यानी 250 साल हो गए अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को आए हुए, अमेरिका को अमेरिका बने हुए और कॉन्स्टिट्यूशन को वजूद में आए हुए, और उसमें अब तक से 27 तरामीम हुई हैं। क्योंकि एक तरमीम जो है, आइन जब बनता है और वो आइन सब लोगों की मर्जी से बनता है, उस आइन में जब आप तरामीम करते हैं और उससे नतीजा क्या निकलता है कि आपकी रियासत जो है वो एक वफाकी जमहूरी रियासत है आइन के तहत। जब आप उसमें उसकी रूह जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर वाला कॉन्सेप्ट है, उसे आप ख़त्म करते हैं और उसको अपनी मर्जी के मुताबिक यानी पर्सन स्पेसिफिक उसमें अमेंडमेंट्स करते हैं, उसके नतीजे में आपकी वफाक की रूह जो है वो मुतज़लज़ल होती है। और जिस तरह के हालात का सामना पाकिस्तान को है, उसमें ज़रूरत तो इस बात की थी कि हम सारे सूबों को साथ लेके चलते और पाकिस्तान के अंदर एक सही मानों में आइनी और जमहूरी हुकूमत होती। लेकिन हम रास्ता आहिस्ता आहिस्ता क्या बड़ा खुल्ला जो है गैर जमहूरी रास्ता जो है वो इख्तियार कर रहे हैं। जो आपने फरमाया, ये बुनियादी तौर पर आपका सवाल जो है उसका मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि हो ये रहा है कि अब जजेस जो थे उनकी इंडिपेंडेंस, जैसा मेरे छोटे भाई ने आपको गुल साहब ने कहा, वो बुनियादी तौर पर इसलिए ज़रूरी होती है कि कोई भी रियासत किसी उसका जो कायम रहना होता है वो थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज द फर्स्ट पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस। यानी गुड गवर्नेंस के जरिए, और गुड गवर्नेंस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के जरिए आती है, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से आती है। जब आप जजेस को बनाएंगे उनकी सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर और उनके ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर, और फिर उसके बाद आप इख्तियार उनके पास इतना भी नहीं रखेंगे कि वो अपनी मर्जी से किसी केस का फैसला कर सकें, और अगर वो फैसला करने लगे तो आप के पास इख्तियार हो तो उस जज को ट्रांसफ़र कर दें। पहले आपने केस लगाते हुए उनकी यानी आपने इख्तियार उनका छीन लिया, उसके बाद केस सुनते हुए उनका इख्तियार आपने छीन लिया, और उसके बाद जजेस के ऊपर हर वक्त लटकती हुई तलवार रहेगी कि जनाब हमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अगर हुकूमत वक्त के हम बात नहीं मानते। आप लोअर जुडिशरी जो थी उसमें तो ये कॉन्सेप्ट था कि जजेस जो है 3 साल का उनका टेन्योर होता है और उसमें उन्हें एक सूबे के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे जाना पड़ता है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट थी, हाई कोर्ट जो थी, उसका कॉन्सेप्ट ट्रांसफ़र का नहीं था, बल्कि जब आपने बेंचेस तश्कील दिए तो बेंचेस में भी उन जजेस की मर्जी के साथ उनसे उनकी कन्वीनियंस पूछने के बाद उनको ट्रांसफ़र किया जाता था। अब आप ये कर रहे हैं कि उनकी मर्जी तो क्या, आप उन्हें एक सूबे से दूसरी सूबाई हाई कोर्ट में भी ला सकते हैं, और जिस तरह आपने किया इससे उनकी जो अपनी सीनियरिटी है जो उन्होंने बाई फ्लक्स ऑफ टाइम और अपनी मेहनत से हासिल की होती है, वो सीनियरिटी उनकी गई, और वो सीनियरिटी उनकी आपने मशरूत कर दी उनकी वफादारी के साथ कि अगर वो आपके साथ वफा नहीं कर रहे, आपका राइट, यकीनन ये मामलात इससे पेचीदा होंगे, सवालात खड़े होंगे। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा जी, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक। जुल्फ़िकार राहत साहब की जाने में बढ़ूंगा। जुल्फ़िकार साहब, ये बात जिस तरह अभी गुफ्तगू में आई भी, एक बड़ी गलत फहमी और चीज़ें, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे गलत रंग चीज़ों को दिया जाता है,
آج یہ واضح کیا گیا جب یہ بل پیش کیا گیا ہے، ترمیم کا بل جو پیش کیا گیا اس میں، کہ جو فیلڈ مارشل ہے یہ خطاب ہے بیسیکلی جنرل عاصم منیر صاحب کا، اور یہ خطاب تاحیات ان کے ساتھ رہے گا. جو عہدہ ہے آرمی چیف کا اس کی مدت 5 سال جو پہلے طے کی جا چکی ہے وہ 5 سال ہی رہے گی، یعنی کہ 5 سال کے بعد اگر وہ آرمی چیف نہیں رہیں گے لیکن فیلڈ مارشل ان کے نام کے ساتھ چلتا رہے گا. اور اس کا یہ بھی نہیں ہے کہ یہ بالکل ختم ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کا اختیار ختم کرنے کا بھی پارلیمنٹ کے پاس ہوگا اگر کوئی ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے. لیکن رنگ ایسے دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ کو مطلب اب پوری زندگی کے لیے کوئی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے. ایک خاص طبقہ جو فوج پر تنقید کرتا ہے وہ کو موقع خالی نہیں جانے دیتا. اس پر تھوڑی سی بات ہونی چاہیے کہ یہ ذرا چیزیں واضح ہو جائیں. اور جس طرح سے عبداللہ گل صاحب نے کہا کہ کوئی سیلف سینٹرڈ اپروچ نہیں ہوتی، خاص طور پر جب ہم افواج پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو، لیکن کچھ لوگ یقیناً یہ غلط رنگ دیتے ہیں اور ان کے جو بھی مقاصد ہوں. آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ دیکھیے، اسلام فوج کا تو ادارہ بنیادی طور پہ اسی وجہ سے وہ ممتاز ہے باقی اداروں میں، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہاں پہ میرٹ اور ڈسپلن بہرحال ہے. اور وہاں پہ اس طرح کی باتیں، ہوائی باتیں جو سوشل میڈیا میں ہوتی ہیں، اس طرح کا تو ظاہر ہے تصور نہیں ہے. ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ کار ہے اور ایک میرٹ، اس کے اکارڈنگلی چیزیں چلتی ہیں. ابھی بھی جو جوائنٹ چیف کا آفس ختم کیا جا رہا ہے تو اس کو لیگل وے میں ایک مکمل طور پہ ایک فیلڈ مارشل کا اگر آپ نے عہدہ دیا تھا تو اس کو ایک لیگل کور بھی دینا تھا. تو اس کی ایک لیجسلیشن پوری ایک ہو رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ بھی پرائم منسٹر کا سفارش کرنے کا جو اختیار تھا اس کو ختم نہیں کیا گیا، پریزیڈنٹ کا جو آرڈر کرنے کا اختیار تھا اس کو ختم نہیں کیا گیا. تو یہ اسی اکارڈنگلی چیزیں چل رہی ہیں. باقی بات جو آپ کر رہے ہیں کہ جی لوگ بات کرتے ہیں نیگیٹو یا پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو انہوں نے تو ہر حال میں کرنا ہے. اور ابھی بھی پورے سوشل میڈیا کے اوپر اسی طرح کی چیزیں چل رہی ہیں اور وہ ٹوٹلی بیس لیس چیزیں ہیں. اس کے باوجود کہ ڈرافٹ سامنے آ چکا ہے، جو فیکٹس تھے وہ سامنے آ چکے ہیں، تو اس کو بھی اپنے انداز میں ہر شخص اپنی اینک کے ساتھ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے. عارف چودھری صاحب ماشاءاللہ لا پوائنٹ کو بڑا سمجھتے ہیں اور ان کی اس حوالے سے بڑی خدمات بھی ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی، عبداللہ گل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جوڈیشری کی رسپیکٹ اور عزت، اور انہوں نے اس حوالے سے برطانیہ کا حوالہ بھی دیا. تو چوہدری صاحب بھی بات کر رہے تھے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اگر کسی ادارے کو یا کسی شخص کو اپنی رسپیکٹ اور عزت کا خود خیال نہ ہو تو باقی لوگ اس کی عزت کیسے کروا سکتے ہیں؟ آج تک پاکستان کے اندر جوڈیشری میں جس طرح لوگ گئے، جس طرح ان کی نامزدگیاں ہوتی رہیں، موسٹلی لوگوں کی، میں ظاہر کسی ایک کا نام نہیں لے رہا، جو نامزدگیوں کا طریقہ ہے، جو تقرریوں کا طریقہ ہے، یہ سب سے بڑی بدقسمتی تو یہ رہی کہ فلاں کا تعلق فلاں چیمبر سے ہے، فلاں کا تعلق فلاں چیمبر سے ہے، فلاں کا فلاں سفارشی ہے. یہاں پہ ایک سکول ٹیچر کا تو کرائٹیریا تھا، ایک ہیڈ کانسٹیبل کا کرائٹیریا تو تھا، لیکن عارف چودھری صاحب جو ججز بنے جس طرح سے، اور انہوں نے اس آفرز کو ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اور میں نے ظاہر ان کی عزت اور رسپیکٹ تھوڑی کرانی تھی، انہوں نے تو خود کرانی تھی. اگر کوئی شخص کسی بڑے منصب کے اوپر بیٹھ کے اپنی رسپیکٹ اور عزت کو خود کمپرومائز کر جاتا ہے، اپنی رسپیکٹ کو سرنڈر کر جاتا ہے، تو اس میں آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ مصیبت یہ ہے کہ انڈیا آپ کے ساتھ ہے، وہاں پہ بھی ججز کی نامزدگی کا طریقہ بھی موجود ہے. 4 سینئر جج ہوتے ہیں اور چیف جسٹس کے پاس، چیف جسٹس کی طرف سے نام آتے ہیں. 4 ججوں کی کمیٹی ہے جو سینئر موسٹ ہے، گورنر کو نام جاتے ہیں اور پریزیڈنٹ اس کی تقرری کرتا ہے. آپ نے اب دوبارہ سے جو کام کر دیا ہے، جس میں پارلیمانی کمیٹی ڈال دی، بار کا نمائندہ ڈال دیا، پتہ نہیں کیا کیا ڈال دیا. سوال یہ کہ جب بیس ہی آپ کی غلط ہے، آپ کی سلیکشن ہی غلط ہے، نامزدگی اور ان کے تقرری کا طریقہ کار ہی غلط، تو پھر ایسے لوگ آئیں گے، پھر وہ لوگ کمپرومائز ہوں گے، پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ ظاہر اپنی عزت اور رسپیکٹ کو سرنڈر بھی کریں گے. اور جب وہاں بڑی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ سرنڈر کریں گے اپنی رسپیکٹ کو، تو پھر اس ادارے کی عزت بھی کمپرومائز ہوگی. میری بھی خواہش ہے، میری یقینی طور پہ خواہش ہے کہ ہماری جوڈیشری کی بہت عزت ہونی چاہیے، پوری دنیا میں عزت ہونی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ عزت جب تک جوڈیشری کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ خود نہیں کرواتے، میں اور آپ سارے لوگ مل کے بھی کوشش کر لیں، روز جلوس ان کے لیے نکالیں سڑکوں کے اوپر، ہم وہ رسپیکٹ کو قائم نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ ڈکلائن ہر شعبے کے اندر ہے. اور آنے والے دنوں میں جو پاکستان مجھے نظر آ رہا ہے
یقینی طور پہ میں اپنی خواہش کا اظہار نہیں کر رہا، وہ ایک کنٹرول پاکستان کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، جس میں جتنی انکروچمنٹ 77 سالوں میں ہوئی ہے، وکالتی انکروچمنٹ سے صحافتی انکروچمنٹ تک، اور باقی یہ جتھے اور یہ ساری چیزیں 77 سالوں میں ہم نے بڑی محنت سے یہ سارا کچھ سوال کیا ہے، ذوالفقار تو راز صاحب یہ ہے کہ کنٹرولڈ بائی ہوم، ابھی اگر آپ نے یہ کہہ ہی ابھی دیا ہے کہ کنٹرولڈ پاکستان نظر آ رہا ہے تو ابھی سوال مجھے پھر یہی لگ رہا بنتا ہے کہ کہ ارسلان کس کے بھائی کنٹرول یہ میں؟ ساری انکروچمنٹ سٹیپ بائی سٹیپ ختم ہوگی، اور مجھے لگتا ہے گڈ سینس اگر یہ کی جائے اور گورننس کے ماڈل کو سامنے رکھ کے کی جائے تو یقینی طور پہ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی کا کوئی پرسنل ایجنڈا ہے تو ڈیفینیٹلی اس پہ سوال اٹھ سکتا ہے۔ عبداللہ گل صاحب، کنٹرولڈ پاکستان نظر آ رہا ہے اور یہ ایک عام تاثر ہے، اور آپ نے تو 27ویں کے بعد مجھے 28ویں اور 29ویں کی بھی بات بتا دی۔ اب سوال ایک ہی ہے کہ کنٹرولڈ بائی ہوم، کس کے کنٹرول میں پاکستان؟ موجودہ حکومت کے کنٹرول میں، کسی اور کے کنٹرول میں؟ عدلیہ کے تو کنٹرول میں نظر نہیں آ رہا، کس کے کنٹرول میں؟ لیکن لیٹس بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ کہ کنٹرول جو ہے وہ مضبوط جب تک کہ ملٹری اور سول حکومت کے ریلیشن شپ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، معاملات کنٹرول نہیں ہوں گے، یہ تو بات درست ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ وار لارڈ یہاں بن گئے، بھتہ مافیا یہاں ہے، لینڈ مافیا یہاں ہے، شوگر مافیا یہاں ہے، یعنی کہ ہر چیز کے پیچھے آپ کو ایک مافیا ملے گا۔ یہ مافیا ازم کو ختم کر کے ایک پاکستان کو پاک کرنا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ دوسری جانب مجھے دیکھیں جوڈیشری کے حوالے سے بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی ان 27 لاکھ کیسوں کا بھی ذکر کرے گا جو 27 لاکھ کیس کی وجہ سے جو ہے وہ عام آدمی رول گیا ہے؟ بہتر تو یہ تھا کہ آئینی عدالت کے ساتھ ساتھ ان کیسز کا خاتمہ ہونا اور لوگوں کو بر وقت اور فوری انصاف ملنا، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ تمام کے تمام جو اس ٹائم پہ معاملات ہیں، آپ دیکھیں کہ جو جج بھرتی ہوتے ہیں بنیادی طور پہ لوور کورٹس میں بھرتی ہوتے ہیں، کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ پھر سیشن جج سے وہ ہائی کورٹ کے جج بنتے ہیں، اور ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ کے، تو آپ کو شاید ہی کوئی مثال ملے۔ تو ایک آدمی جو کہ پروفیشنلزم کے اندر وہاں سے شروع ہوتا ہے، جس کا ایک لوور کورٹ کا تجربہ ہوتا ہے، اس کو ہائی کورٹ اور اس کے اوپر کیوں نہیں لایا جاتا؟ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ۔ یہ جتنے ججز ہیں آپ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں کسی بڑے سیاستدان کے یا کسی پارٹی کے مقدمات جو ہیں انہوں نے لڑے تھے، اور آج جو ہے پھر ان کو یا لا منسٹر بنا دیا جاتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بات تو یہاں ختم کرتے ہیں۔ ابھی آ جاتے ہیں جو جوائنٹ چیف کے حوالے سے جو بات ہے۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جوائنٹ چیف جو ہے وہ ٹیکنیکلی جو ہے وہ سینئر موسٹ ہوتے ہیں امریکہ میں، اس لیے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہاں ایک بہت بڑی کمانڈ ہے، آرمی، نیوی، ایئر فورس اور دیگر یہ جو ہے بہت بڑی بڑی کمانڈز ہیں، اور یہ ایک ان کو جوائنٹ چیف کے نیچے دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس کے مقابلے میں پاکستان تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، ہم نے اس زمانے میں جوائنٹ چیف کا کام کیا تھا، لیکن خود اس کو ایک صرف پوسٹ آفس کے طور پر کافی عرصے تک جو ہے 1990 کی دہائی تک جو ہے اس کو ایک پوسٹ آفس کہا جاتا تھا کہ جناب نیوی کا خط آیا ہے تو وہ ادھر بھیج دو، ایئر فورس کا آیا ادھر بھیج دو، اور یہ یعنی کہ اس طرح سے چند چیزیں۔ پھر اس میں اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن شامل کیا گیا، ملٹیپل اور چیزیں شامل کی گئیں، اس کی ڈومین کو مضبوط کیا گیا، لیکن ٹیکنیکلی جوائنٹ چیف جو ہے وہ سینئر ہیں، لیکن ابھی وہ 4 سٹار ہیں۔ فیلڈ مارشل صاحب جنگ جیتے ہیں اور وہ 5 سٹار ہوئے ہیں، اللہ نے یہ عزت ان کو دی، اللہ نے پاکستان کو جو ہے عزت بخشی الحمدللہ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک 4 سٹار ہیں، اور اب جتنے بھی آئیں گے ظاہر ہے کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب جس ملٹری کورس سے بلونگ کرتے ہیں وہ اب سینئر موسٹ ہے۔ اب جو ایک ابھی جو نئی تقرریاں ہوں گی نومبر میں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک 4 سٹار کو لے کے آئیں گے جو کہ ٹیکنیکلی سینئر ہوگا، لیکن جو مطلب ویسے عہدے کے لحاظ سے جو ہے 5 سٹار بڑھا ہے، سلوٹ کون کس کو کرے گا؟ یہ بھی ایک ایشو ہے۔ تو میرے خیال میں اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ اور پھر دیکھیں مانک شاہ جو تھے، جو انڈیا کے فیلڈ مارشل جن کو بنایا گیا، مانک شاہ تو آخر ٹائم تک جو ہے فیلڈ مارشل رہے۔ اب آپ کو اگر ستارہ امتیاز ملتا ہے تو کیا لکھا جاتا ہے کہ ستارہ امتیاز جو ہے وہ صرف آپ کی مدت ملازمت تک کے رہے گا اور بعد میں جو ہے وہ آپ سے چھین لیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ فیلڈ مارشل ایک اعزاز ہے،
اور یہ اعزاز جو ہے یہ صرف ایک شخصیت کے لیے نہیں بلکہ ملک خداداد کے لیے بھی اعزاز کی حیثیت ہے. اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں نا ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی جو ایک فائٹر فیلڈ مارشل یہ ایک ہمارے لیے پاکستان کی اس کے اندر عزت ہوتی ہے نا. مقصد یہاں یہ ہے کہ جوائنٹ سروسز ہیڈ کوارٹر جو تھا وہ بنیادی طور پہ ایک کوارڈینیشن کے لیے رکھا گیا ہے. اور میرے رائٹ خیال میں گل اس میں صاحب، کوئی برائی تفصیل نہیں سے ہے. سارے معاملے پر آپ نے روشنی ڈال دی. بریک کی جانب مجھے بڑھنا ہے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ذوالفقار راحت صاحب، جس طرح سے آپ نے خود بھی اپنی گفتگو میں فرمایا کہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہوتا ان جس میں تبدیلی نہ کی جا سکے، ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ بالکل درست بات ہے. لیکن کیا 27 ترامیم کی ضرورت پیش آ جانا ایک آئین میں، کہا جاتا ہے کہ باقی ممالک میں کوئی بہت سارے لوگ اس طرح بات کرتے ہیں کہ اتنی ترامیم نہیں آئیں اور ان کے آئین کو بھی شاید 100 سال 70 سال 80 سال ہو گئے، 73 میں ہمارا آئین بنا اور ہمیں اتنی ترامیم کی ضرورت پیش آ گئی. ہم اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سلان صاحب، وہ بات اگر کرے نا جی پھر تو بات بڑی دور تک چلی جائے گی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جتنی لیجسلیشن پاکستان کے اندر ہوتی ہے اور جس انداز میں ہوتی ہے، عارف چودھری صاحب بہتر اس پہ رائے دے سکتے ہیں، یہ بالکل ہی آئین کی لیجسلیشن کی روح کے خلاف ہے. یہ ساری ایکسرسائز جو پریکٹس ہوتی ہے، سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ جس قوم کے لیے، جن لوگوں کے لیے جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے بات کرنی ہوتی ہے. کئی سیشنز ہوتے ہیں، یہ اس کی ایک باقاعدہ طور پہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے بعد جا کے ساری چیزیں آپ ہاؤس کے اندر لے کے جاتے ہیں. ایک لمبا پروسیس ہے. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آخری وقت تک وزیر قانون کہتے ہیں کہ جی مجھے ڈرافٹ ملے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ آج ہی ڈرافٹ سامنے آیا، آج ہی اس کی منظوری ہوئی، آج ہی سارا کچھ ہوا. تو یہاں پہ تو لیجسلیشن اس طرح ہوتی ہے جیسے ماضی کے اندر آپ نے دیکھا بہت سارے لا ایسے بنے، راتوں رات کچھ لوگوں کو خیال آیا. یہ میں آج کی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا. اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹ ہیں اور ڈیموکریسی چل رہی ہے. یہ کون سی ڈیموکریسی ہے کہ پچھلے دور میں کیا یہ 20 سال کا پلان یا 30 سال کا پلان یا اس طرح کے منصوبے جنرل فیض صاحب نے یا عمران خان صاحب نے یا ثاقب نثار صاحب نے نہیں بنائے تھے؟ اس وقت بھی ایسے ہی بنے تھے اور آج بھی اسی طرح کی کہانی چل رہی ہے. لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ لیجسلیشن کے نام پہ جو لیجسلیٹر کر رہے ہیں اور رات کے 2 بجے 3 بجے آپ کو نہیں پتا کہ 24ویں ترمیم میں شوگر کے پیشنٹ حضرات جو تھے لیجسلیٹر، وہ چھڑیاں ہاتھ میں پکڑ کے رات کو اسمبلی کے اندر ہی سوتے تھے، اسمبلی کے بار چیمبرز کے اندر ہی وہ لیٹتے تھے اور وہاں پہ ہی ہوتے تھے. کس طرح ایمرجنسی میں وہ ساری چیزیں ہوئیں. تو یہ ساری چیزوں پہ تو بہت سارے سوال ہو سکتے ہیں، لیکن میں تو کہوں گا کہ ایک ہی دفعہ یہ ساری چیزوں کو ایک دفعہ اس کو ریویو کر لینا چاہیے. ایک کمیشن بنائیں، سارے آئین کو ریویو کر لیں، جو چیزیں پرانی ہیں اس کو آپ موجودہ وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کو اپ گریڈ کر لیں. لیکن ہمارے ہاں آج 77 سال کے بعد بھی بحث یہ ہو رہی ہے کہ جی فلاں نے کیا کام کرنا ہے، فلاں ادارے کا کیا ہونا چاہیے. کیا یہ لکھی پڑی چیزیں پہلے سے نہیں ہے؟ بالکل ایسے صحیح لگ رہا ہے کہ ذوالفقار 2 دن پہلے صاحب، ہم میں ذرا آزاد ہوئے ہیں، 2 دن پہلے آزاد ہوئے اور آج اپنی 6 طے کر رہے ہیں. تو یہ بڑی ایک بچوں والی باتیں ہیں جس انداز میں ہم ساری چیزیں کر رہے ہیں. یقیناً میں ذرا چاہوں گا عبداللہ صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو اس پہ لے لوں بیفور آئی وائنڈ اپ. عبداللہ صاحب، آپ نے تو 28ویں 29ویں کا ذکر کر دیا ہے، 27 پہ بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اتنی ترمیم کی کیوں کر ضرورت آپ کو پیش آ رہی ہے. اور پھر 18ویں ترمیم تک تو جو بات تھی وہ تو آپ نے اتفاق رائے سے کی. اب اگر آج جب ہم 26ویں پر سوالات ہیں، ابھی ذکر کر دیا ذوالفقار صاحب نے، 27ویں پر اتفاق رائے نہیں ہے، آگے بڑھتے جاتے ہیں، تو کس طرح سے یہ معاملہ چلے گا؟ دیکھیں اس کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ کیا جا رہا ہے کہ کچھ جب آپ لیٹ سے کہ 100 ڈیمانڈز لے کے آتے ہیں، اس کے اندر سے جو ہے 30 منظور ہو جاتی ہیں، 70 جو ہے وہ سائٹ پہ ہو جاتی ہیں. پھر وہ آپ اگلی دفعہ پھر جو ہے اس میں سے کچھ اور چیزیں لے آتے ہیں، وہ 28ویں ترمیم میں آ جائیں گی. پھر اس کے بعد جو اس میں مانی جائیں گی اور اس میں جو ریجیکٹ ہو جائیں گی وہ 29ویں میں آ جائیں گی. پہلی بات یہ ہے کہ کیا صرف یہ موجودہ حکومت ہے جو ترمیم لائی ہے؟ اس سے پہلے کی حکومتوں نے کوئی ترمیم نہیں لائی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا واقعی سارا سسٹم صحیح چل رہا تھا؟ تو سارا سسٹم صحیح نہیں چل رہا تھا، تبھی تو ترمیم کی ضرورت ہے. لیکن جو ایک اس کے اندر اختلاف رائے ہے، وہ اختلاف رائے یہ ہے کہ پارلیمان ایک ادارہ ہوتا ہے اور ان کو آپ کے میرے ٹیکس پیئر منی سے جو ہے یہ وہاں بیٹھتے ہیں اور ہمارے ووٹ کے اوپر آتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاملات وہاں بحث میں آئیں گے.
चाहे वो 2 रियासती हल के हवाले से मामला हो गजा का, या फिर वो जो है वो अभी 27वीं तरमीम का मामला हो, या आने वाले वक्तों की तरमीम हो। मसला यहाँ ये है कि इन सब के लिए जो है पार्लियामान एक इदारा है। आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और यमन फौज भेजने की बात आई, तो हमने पार्लियामान में ले गए, पार्लियामान ने उसको जो है वो उससे स्टेप डाउन करवा दिया, तो बात खत्म हो गई। हमारी जमहूरियत है ना, उसमें अगर या तो आप जमहूरियत कहें ना, और अगर जमहूरियत कहें तो लेकिन ऑपोजिशन का किरदार सिर्फ तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि वाकई सोचना चाहिए, क्योंकि यही वो ऑपोजिशन होती है। जब पैका का एक्ट आता है तो ये सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, पहले खुद लेके आते हैं, उसके बाद जब कोई दूसरे बात करता है, जब वो हुकूमत से खत्म हो जाते हैं तो हम ऑपोजिशन में बैठ के सिर्फ शोर मचाने की कोशिश करते हैं। कभी जो है हम जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर जब हम खुद होते हैं तो कोई और पॉलिसी होती है, लेकिन जब हम ऑपोजिशन में चले जाते हैं तो हमें जो है वो वही पॉलिसी जिसको हम कल तक सपोर्ट करते रहे, आज हम जो है उसके खिलाफ हो जाते हैं। अब आप ये देख लीजिए, पीटीआई को ही देख लें कि पीटीआई की जो क़यादत थी, खुद इमरान खान साहब जो है वो बाकायदा उस टाइम पे नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जो है बैठे थे और मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन का उन्होंने ऐलान किया। और फिर उनके दौरे हुकूमत से पहले आप देखें रद्दुल जो है वो ऑपरेशन ज़र्ब अर्द हुआ, उनके दौरे हुकूमत में रद्दुल फसाद, खैबर 1 खैबर 2 हुआ, तब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आई। अब जो है अचानक जो है चीफ मिनिस्टर साहब को जो है वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो गलत है, चाहे वो अली अमीन गंडापुर थे या सोहेल खान आफरीदी। ओ भाई, आपके अपने लीडर ने इसके ऊपर जो है वो मोहर सख्त की थी, वो खुद ये चाहते थे। आज आप जो है देखिए ना, ऑपोजिशन का भी जो रोल है, अपनी कन्वीनियंस से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलते रहना, ये बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ा मसला है। पॉइंट आ गया जी। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ज़ुल्फ़िकार राज साहब, अब्दुल्ला गुल साहब, दोनों मौजूद मेहमानों का। आज के प्रोग्राम से इतनी। अहसान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।